अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि आइनी तरमीम की ट्रेन को डीजल इंजन लग गया है और चीन के वज़ीर-ए-आज़म समेत बहुत सारे मेहमान पाकिस्तान पहुँच गए हैं, लेकिन एक दोस्त मुल्क की सिफारिश भी मुस्तरद कर दी गई है। सिफारिश किसके लिए की थी? जनाब इमरान ख़ान के लिए सिफारिश की थी, और सिफारिश क्या थी? बहुत मामूली सी सिफारिश थी, लेकिन ज़ालिम हुकूमत नहीं मानी उन्होंने, तो मुस्तरद हो गई। तो बड़ी दिलचस्प जो ख़बरें हैं आज मेरे पास आपके लिए हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जनाब चीन के वज़ीर-ए-आज़म जनाब ली पाकिस्तान पहुँच गए हैं और एक तवील अरसे के बाद एक सुपर पावर के सरबराह ममलिकत का पाकिस्तान आना, सरबराह हुकूमत का पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी जो हम कह सकते हैं कि शगुन है। ये पता चला है कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा 97 रुकनी वफ़द है। अब ये जो 97 रुकनी वफ़द का क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन चीन के वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे थे जनाब चकलाला एयरबेस पर। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और दीगर हुक्काम ने उनका किया था इस्तकबाल। अच्छा, इस्तकबाल के बाद उनको एक ज़बरदस्त किस्म के प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद लाया गया। अपने चाचू प्राइम मिनिस्टर उनको अपने साथ लेकर आए और फिर जब इस्लामाबाद पहुँचे तो दीगर जो हुक्काम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उनसे मुलाकात की। उससे पहले उनको जो चकलाला एयरबेस पर ही जो है तोपों की सलामी भी दी गई थी। और जब वो वहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे हैं और आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प मंजर देखने में आया। आप ये ज़रा वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त मेरे साथ चल रही है विंडो में। इस वीडियो में जनाब आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब वो मुलाकात कर रहे हैं। अब कहने को तो ये एक वीडियो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं और हर चीज़ की बॉडी लैंग्वेज होती है। आप ये देखें कि इस तस्वीर के अंदर जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह आता है, हमारी जो अफवाज के सरबराह हैं उनसे मिलते हैं और ये एक रस्मी सी मुलाकात होती है। लेकिन आप इस वीडियो में और रूटीन की जो मुलाकातें होती हैं उनमें फ़र्क को महसूस कीजिए कि आसिम मुनीर साहब ने उनको सल्यूट किया है, लेकिन उसके बाद जब चीनी प्राइम मिनिस्टर ने उनका हाथ पकड़ा है तो उनका हाथ चीनी वज़ीर-ए-आज़म छोड़ ही नहीं रहे थे। बार बार बहुत गर्मजोशी से मिला रहे थे और बड़ी उन्होंने लंबी चौड़ी उनके साथ बात की। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में चीन के दौरे किए और पाकिस्तान को जो मईशत को संभालने के लिए जो उन्होंने अपना एक रोल था उसको प्ले किया, उसमें इस सारे मामले के अंदर जो है वो जो आर्मी चीफ़ का किरदार है उसको चीन की हुकूमत का सरबराह इतना सराहता है, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का स्पेशली सी पैक के हवाले से एक बहुत बड़ा हम पार्टनर हैं दोनों ममालिक आपस में, और उसकी जितनी सिक्योरिटी है वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ही ने गारंटी की है कि जनाब आप फ़िक्र ना करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो फ़ेज़ 2 जो है सी पैक का वो भी जो है वो शुरू होगा इसी दौरे के दौरान, ये जो शंघाई ताउन की तंजीम की कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान। और ये भी पता चला है कि जनाब ना सिर्फ ये कि चीनी वफ़द 97 रुकनी है, बल्कि जो रूस का वफ़द आ रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ वो भी 76 रुकनी वफ़द है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त दुनिया की 2 सुपर पावर्स चीन और रूस पाकिस्तान के अंदर अपने कितने बड़े बिज़नेस इंटरेस्ट रखती हैं, पाकिस्तान के मईशत के लिए वो कितने सीरियस हैं और पाकिस्तान के साथ माशी तल्लुकात बनाने के लिए। और ये जो 97 रुकनी वफूद हैं, ये कोई जिसे कहते हैं ना कि वो अपने रिश्तेदारों को भर के नहीं लाए, ना उन मुल्कों में इस तरह होता है। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ मनसूबों के साथ हवाले से पाकिस्तान के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट करने हैं, जिन्होंने दस्तखत करने हैं, जिन्होंने साइन करने हैं। तो इसके पीछे एक और भी वजह है, एक मैसेज होता है बैनुल-अक़वामी दुनिया में। वो मैसेज जो है वो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, इस वीडियो के पीछे भी वो मैसेज है, और जो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ उसके पीछे भी ये मैसेज है अमेरिका के लिए कि जनाब दुनिया की 2 सुपर पावर्स आज अगर पाकिस्तान ने अपना रास्ता अमेरिका से अलग कर लिया है तो रूस और चीन बड़ी जिसे कहते हैं तवानाई के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी गर्मजोशी के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान की बैक पर खड़े हो गए हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अल्लाह करे हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्तों पर आगे चले। तो ये हमने कहा कि आपके साथ ये शेयर कर लें। तो अब ये देख लीजिए कि दुनिया की 1/3 आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी जो ममालिक के सरबराहान हैं वो पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं, और ये जो ममालिक पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं ये दुनिया की कुल जो GDP है उसका 34% इनका है।
آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ کتنا روشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ذرا اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ایک جی آئی ٹی بنی تھی، وہی جناب جی آئی ٹی جن کو کہا جاتا کہ ہیرے ہیں اس میں، وہ جو جے آئی ٹی تھی اس میں جو ہے وہ اراکین کے اندر جو اس کے ممبر کون کون ہوں گے، اس کے اندر بھی اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب رجسٹرار سپریم کورٹ سے کالیں کروایا کرتے تھے، واٹس ایپ کال پکڑی بھی گئی تھی کہ فلاں بندے کو اس کا ممبر بنایا، فلاں کو اس کا ممبر بنائے۔ اس جے آئی ٹی نے جناب وہ ہزاروں کے حساب سے انہوں نے بلکہ شاید لاکھوں ڈاکومنٹس جو ہے وہ کھنگالے پوری دنیا میں، لیکن ان کو نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا، اور وہ بڑے جناب وہ ثبوت جناب وہ گاڑیوں میں بھر کے لائے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی لمبی چوڑی ڈرامے بازی ہوئی تھی۔ لیکن اس دوران ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا، اور جس کے اوپر بڑا ایک سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ پروپیگنڈے کے زور پہ تو سارا کام چل رہا تھا اس زمانے میں، تو وہ جناب وہ قطری کا خط بڑا شور مچا تھا، قطری کا خط، اور وہ قطری حکمرانوں نے خط لکھا تھا امیر قطر نے، اور اس میں انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ جی ان کی جو فلاں پراپرٹی ہے اس کے وہ ہم سے لی گئی تھی، اور اس کی یہ چیزیں اس کی رسیدیں، اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری جو جے آئی ٹی تھی اس کا کردار، اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کا کردار، اس وقت کی ہماری عدلیہ، اس کا کردار ایک مطلب تھرڈ کلاس قسم کے وہ کرپٹ تھانے دار والا تھا۔ میں جو فرض شناس تھانے داروں کی بات نہیں کر، کرپٹ تھانے داروں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیسے کہ اب جب کوئی تھانے دار کسی مخالف پارٹی سے مل جاتا ہے نا جی، تو جس پارٹی کے ساتھ وہ ملا ہوتا ہے اس کی طرف کے تو سارے وہ ثبوت جو نہیں صفحہ مثل پہ لے آتا ہے، یعنی کہ کیس فائل کیسا بناتا ہے جو کہ کورٹ میں جاتی ہے، لیکن جس کو اس نے نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کی طرف سے لاکھوں ثبوت بھی آ جائے نا تو وہ اب اس فائل کا حصہ ہی نہیں بناتا، وہ کورٹ کے سامنے نہیں جاتے۔ تو وہی کام انہوں نے کیا کہ وہ قطر کے امیر کا جو خط تھا اس کو انہوں نے اس فائل کا حصہ نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد امیر قطر کے حوالے سے جو ٹرولنگ کی گئی یہاں پر کہ اس میں مطلب وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کس قسم کی یہ نسل پاکستان میں بستی ہے یا کس طرح کا یہ ملک ہے۔ اس وقت تو وہ سرکاری لیول پہ ہو رہا تھا نا سارا کچھ۔ تو وہ جناب یہ سارا قصہ میں نے آپ کو بتایا کیوں؟ یہ قصہ اس لیے بتایا کہ وقت جو ہے نا وہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیشہ بدلتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب جن دنوں نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے واپس پچھلے سال، تو اس وقت بشرا بی بی نے ایک ریکویسٹ کی تھی جب وہ مری میں تھے اور ابھی لاہور نہیں گئے تھے، مری میں مقیم تھے، ابھی باقاعدہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع نہیں کی تھی، یعنی کہ لاہور سے آ کے مری میں مقیم ہو گئے تھے وہ آتے ساری۔ تو میں نے اس وقت اسی چینل پر ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ بشرا بی بی نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ رعایتیں لینا چاہتی تھیں، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ان سے یہ میسیج دیا نواز شریف صاحب نے جوابی کہ جناب اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل آپ نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اور اگر آپ کو اور کوئی کام ہے تو میرے سیکرٹری سے مل لیں۔ تو وہ بشرا بی بی کو مایوس لوٹنا پڑا تھا، اس وقت مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب اس وقت بشرا بی بی نے ایک ایکٹیویٹی اور بھی کی تھی، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ اسی چینل پہ وہ خبر شیئر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو قطری ایک سفارتکار ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات ان کی اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ایک فلور پہ ہوئی تھی جو بڑا لمیٹڈ قسم کا فلور تھا، وہاں پہ بہت لمیٹڈ لوگوں کی ایکسیس تھی، اور انہوں نے اس وقت عمران خان کی مدد کے لیے ان سے درخواست کی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ میں نے آپ کو ساری قصہ کیوں سنایا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جناب 2 دن سے خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ پاکستان کا ایک دوست ملک جو ہے وہ جو ہے شاید عمران خان کے معاملے میں کودا ہوا ہے۔ ہمیں بھی تھوڑی سی وہ ہوئی کہ یار پتہ کریں کیا معاملہ ہے، تو پتہ جناب یہ چلا ہے کہ بالکل وہ کوئی نہیں کودا ہوا، مطلب اس حد تک وہ کوئی بندہ اگر یہ سوچے نا کہ عمران خان کو وہ کوئی این آر او دلوانا چاہتے ہیں تو اس حد تک تو وہ نہیں کودے۔ البتہ وہ کودے ہیں کس حوالے سے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ جو اس وقت باہر ہے، اس میں سے کوئی 2-3 لوگ مسلسل ملاقاتیں کر رہے تھے قطر کے سفارت خانے میں ان کے سفیر سے، ان کے دیگر حکام سے، اور ان کا سارا زور صرف اس بات پہ تھا کہ آپ مہربانی کریں، آپ کا جو ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ بڑے ذاتی تعلقات ہیں تو عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کی اجازت دلوا دی جائے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو آج پیر کا دن ہے اس میں ان کی ملاقات ایک ہو جائے، تو وہ اس ملاقات سے جو بھی مقصد نکالنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ جناب قطر کے بندوں نے وہ ریکویسٹ آگے پہنچا دی، لیکن وہ ریکویسٹ مسترد کر دی گئی جب وہ ریکویسٹ گھوم پھر کے حکومت تک پہنچی، اور ان کا کہ نہیں جناب
یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ حکومت اس وقت قطریوں کی سفارش بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کی صرف ایک ملاقات کے لیے، تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ وہی قطری ہیں جن کو اس ملک کے اندر مذاق بنایا گیا تھا اہلیان یوتھ کی طرف سے، آج تک بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انہی قطریوں کے پاس بار بار جاتے ہیں، بشرا بی بی سے لے کر ان کی پارٹی کی قیادت کے بار بار قطریوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ساڈا کچھ کرو۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک خبر ہم شیئر کر دیں کہ جناب قطریوں نے سفارش مسترد کر دی۔ لوگ یہاں تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جن کے پاس ایسی اطلاعات تھی کہ جی آج کسی وقت ایک آف دی ریکارڈ ملاقات ہو جائے گی، اور آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت 6 بجنے سے کے راؤنڈ اباؤٹ کا ٹائم ہے، تو ابھی تک کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ملاقات ہو جائے، لیکن یہ ملاقات مسترد کر دی کہ مسترد کرنے کی ایک بڑی سالڈ وجہ ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان سے یہ صرف اس لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان ٹھیک ہے یا نہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی تو رابطہ نہیں ہو رہا، جی ہاں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، رابطے ہیں، جیل سے رابطے ہو جاتے ہیں۔ جیل کے اندر اتنا عملہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن بڑے آرام سے مل جاتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں، رابطے ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیل کے اندر، لیکن یہ ملنا کیوں چاہتے تھے؟ اب یہ بہانہ بازی ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ جی وہ جو کال انہوں نے کل کے لیے دے رکھی ہے اس کو یہ کال آف کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، تو حکومت نے کہا جناب تسی کوئی کال آف نہ کرو، جو دل کرتا کریں، آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ تو وہ اب ہمت نہیں پڑ رہی، جو اسلام آباد کے حالات ہیں وہ ہول پڑتے ہیں دل کو۔ اب ہول تو ان کو 2 طریقوں سے پڑ رہے ہیں، ایک تو مطلب دنیا کی 4 ایٹمی طاقتوں کے نمائندے پاکستان میں موجود ہیں، اور دنیا کی 1/3 جو نہیں ہے وہ آبادی کی نمائندگی سے پاکستان کے اندر ممالک کے سربراہان موجود ہیں۔ ویسے ہی ان کو بڑے ہول پڑ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو پاکستان کو سری لنکا بنانا تھا، ہم نے تو پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو پاکستان الٹی سائڈ پہ چل پڑا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ سے تو بات نکل گئی، بڑے انہوں نے حملے کیے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائیاں کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن بھائی جان افسوس ہی کر سکتے ہیں یوتھیوں کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے جو ہونی ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو آپ نے IMF کو بھی بڑے خط لکھے، آپ نے جو ہے وہ دنیا کے ممالک کے اندر جو ہے وہ مضامین بھی چھپوائے پورے یورپ کے ساتھ، تو سب نے مل کر ٹل لگا لیا، تو نتیجہ نکلا 0۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو مرضی منصوبے بنائے تھے وہ منصوبہ تو اللہ تعالیٰ کا چلنا ہے۔ پوری دنیا کی ایک یہودی لابی جو پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتی ہے وہ آپ کے پیچھے تھی، پھر بھی آپ ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو یہ کیوں اندر مل رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اتنی بڑی بیگ کے باوجود، پاکستان کے ہر دشمن کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے باوجود، پوری دنیا کی دولت اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اسرائیل سے لے کے امریکہ تک اور برطانیہ سے لے کے کینیڈا سے لے کر بھارت تک سب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن بھائی صاحب جیل سے 1 انچ باہر نہیں آ سکے۔ اس چیز کو بھی دیکھیں۔ تو یہ جناب اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، تو بندے کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ آج پیش آئی۔ ایک میں پریس کانفرنس دیکھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے وزادار آدمی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بڑے سیاستدان ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، بہت گہرے سیاستدان ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اپنے شیخ رشید احمد صاحب وہ کہا کرتے ہیں کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ سیاست کا ٹائٹینک ہے، یعنی کہ اتنا گہرا آدمی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج ایک میں نے وہ دیکھی پریس کانفرنس، ہمیں ایسی اطلاع تو تھی، ہم نے پچھلے ولاگز میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کی تھی کہ جناب معاملات ان کے ساتھ سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی مولانا صاحب جو نا وہ اڑی ڈال رہے تھے کہ جناب نہیں، نخرا تھوڑا آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے، نون لیگ آ رہی ہے، محسن نقوی آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، ٹمکانا آ رہا ہے، PTI آ رہی ہے۔ مولانا صاحب ذرا وزنی تھے۔ پھر جناب یہ معاملات طے ہوتے ہوتے جو آج صبح تک میرے پاس اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ جناب قومی اسمبلی میں ممبران پورے ہو گئے آئینی ترمیم کے لیے 2/3، اور سینٹ میں 1 سینیٹر کی گنجائش باقی ہے، ابھی 1 سینیٹر اور ہو جائے گا تو معاملات پورے ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی میں ممبران پورے ہو گئے اور سینٹ میں 1 بندہ کم ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو نکال کر ہے، یعنی کہ اس وقت مولانا صاحب کی ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف 1 سینیٹر کی ہے حکومت کو۔ تو اب مولانا صاحب جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ کام تو نکل گیا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب نے اگر حکومت کے ساتھ کوئی نہیں اس طرح سے وہ چل پائے، بلاول صاحب جا کے ناراض ہو کے کراچی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں جاتے مولانا صاحب کے پاس آئندہ۔ یہ اب آف دی ریکارڈ خبریں ہیں۔ پھر
جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، نہیں مولانا صاحب مانتے تو نہ صحیح۔ اب جو ہے مولانا صاحب کو یہ ٹرین چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے فوری طور پہ یہ آج والی ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں مشاورت ہماری چل رہی ہے، کل میں جا رہا ہوں کراچی میں جا کے بلاول صاحب سے ملوں گا، اور اس کے بعد میں اگلے دن جا کے لاہور میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کروں گا۔ تو وہی مولانا صاحب جو کسی کو پکڑائی نہیں دے رہے تھے، اب وہ خود جا کر مل رہے ہیں۔ ہم اس کو سراہتے ہیں، یہ چل کے جانے سے بندے کا قد بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ایک تھا نا تھوڑا سا کہ وہ مولانا صاحب وہ ذرا اس میں آگے تھے کہ بس میرے بغیر تو نظام نہیں چلتا، تو نظام تو بھائی سب کے بغیر چل جاتا ہے دنیا میں، وہ کسی کے بغیر بھی کوئی نظام نہیں رکتا۔ تو یہ اب چیزیں اس طرف کو جا رہی ہیں کہ اب یہ جو آپ کو آئینی جو ترامیم کی جو ٹرین ہے، یہ آپ اس کو ڈیزل انجن لگ گیا، اور جناب یہ اب آپ کو بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑتی ہوئی دکھائی دے گی، اور یہ اگلے 2-3 دن جو ہیں، یہ جب یہ کانفرنس وغیرہ والا شور و غوغا ختم ہوگا تو یہ والا رولا بھی مک چکا ہونا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہونی ہیں۔ مسودوں پر بات کریں اگر، تو اے این پی نے بھی اپنا مسودہ دے دیا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے باقی بھی چیزیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی صوبہ خیبر پختونخوا، اس میں سے لفظ خیبر نکال دیا جائے، صرف پختونخوا رکھ دیا جائے۔ تو ویسے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے، ہزارہ ڈویژن جو ہے اور کوہستان وغیرہ، وہ پختون علاقے نہیں ہیں، اور وہ بھی مطلب پہلے سے ریزرویشنز رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نام کے بیچ میں، تو اس کی وجہ سے خیبر بیچ میں لگایا گیا، لیکن بہرحال ان کو تھا اعتراض، اور اب اگر وہ نام نکال دیا جاتا تو یہ ایک نیا کٹا پھر سے کھلے گا۔ تو اے این پی کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ صوبہ جو ہے وہ سبھی کا ہے، وہاں پہ بسنے والی جتنی قومیتیں ہیں سبھی کا ہے، تو نام ایسا رکھا جانا چاہیے جو غیر متنازع ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ معاملہ سمٹے تو کوئی ان ترمیم کے بعد یہ اس وجہ سے کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے۔ خیر ابھی یہ نیگوسیشنز اس کے اوپر ہوں گی، وہ تو بھی انہوں نے ابھی تجاویز دی ہیں، ممکن ہے اس کے اوپر باقی ساری جماعتیں مان جائیں یا ممکن ہے نہ بھی مانیں، تو یہ اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اس میں اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جناب جو پارلیمانی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہونا تھا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک تھے، تو آج جو ہے پی ٹی آئی نے اس معاملے میں یہ کہا کہ جناب اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے، ابھی اس معاملے پہ ضرورت نہیں ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی مزید ٹائم دیا جائے، اس پہ بات کی جائے۔ تو وہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، کوئی ٹائم شائم نہیں ہے، دوڑ جاؤ سارے۔ تو اس پر جو ہے وہ خاصی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان آپ یہی سمجھ لیں کہ وہاں پر خاصی تند و تیز جملے بازی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ٹوٹل صاف چٹا انکار کر دیا پی ٹی آئی کو کہ جناب کوئی لیٹ اس کو نہیں کرنا، ہم نے پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، 2018ویں ترمیم آئی تھی، پھر 19ویں ترمیم آئی تھی، اس کے بعد اتنے سال لگ گئے، تو اب ہم اس کو مزید لیٹ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کو گیم اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو شاید کوئی ریلیف مل جائے گا کہ اگر چیف جسٹس صاحب بدل جاتے ہیں تو، اور وہ چیف جسٹس جو بھی بدلے گا تو وہ بھی ہوگا، تو وہ بھی چیف جسٹس ہی، لیکن یہ جو ہے وہ کوئی بہت سارے معاملات چیف جسٹس کے حوالے سے نا کھو کھاتے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ خواہش مند نہیں ہیں آئینی عدالت کے سربراہ کے، اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ان کو کسی طریقے سے منا لیا جائے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی جو چیف جسٹس شپ ہے، وہ اگر آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں تو وہ پھر خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ پھر 3 لوگوں کے نام آ جائیں گے، تو پھر ان میں سے مولانا جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا نام منتخب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ پھر جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو بہرحال جی دعا کیجیے، پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے حوالے آج بہت بڑا ایونٹ ہے، اگلے 2 دن بھی اسی والے سے رہیں گے۔ معاد اظہر صاحب نے آج بھی ایک ٹویٹ کھڑکائی کہ جناب پہنچو تو میں قافلے لے کے آؤں گا، بھائی صاحب آپ چڑی کا بچہ لا کے دکھائیں اسلام آباد میں، بھائی وہ کہتے ہیں نا ڈنڈیاں نوں تیل لا کے رکھا ہوا ہے، یہ سچویشن ہے یہاں پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔